رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. So now the text goes on like this. ثم الإشارة وهي ذا للمذكر وذي وذه وتي وته وتا للمؤنث. So the writer says the third type of ma'arif is al-ishara, yani those nouns that help us uh, um, pointing out someone. Okay, al-ishara. Wahiya, and those nouns are za lil mudakkari, yani the word za, which is used for uh, pointing someone, but it is specified for males. ठीक है? So when we have to point out to someone male, we will use the lil mudakkar. And after that, the words that are coming, it is used. These are used for females. Wadi, wadi, wati, wati, wata, lil muannasi. These all words are specified for females. Yeah. Wadani, watani lil musanna. And dhani and tani, these are words that are used when we mm, point out dual things. Okay, when we have two personalities, two people where we are pointing out, then we will use dhani and tani. Bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran. So when there are dual personalities, these words have i'rab. Okay, other things are mabni, yani if it is singular or plural, then the nouns of demonstration is mabni. But when it is dual, it becomes morab, yani its i'rab changes according to the amil. Okay. Hmm. Watani lil musanna bil alif raf'an, yani when it is in situation of rafa, uh, then it will be given alif, as we have read in before books. Wabil ya'i jarran wa nasban, and when it is in condition of halate nasab or jar, it will be given ya ma qabl maftuh. Okay, so these are for duals. And next is wa ulai li jam'ihima. And the ulai is the word that is used for plural uh, nouns we are going to demonstrate, we are going to point out. Okay, wa ulai li jam'ihima. And in singular case and dual case, there is a distinction between male and female, but when it comes to plural, there is no distinction. Ulai is used for both male and female. Okay. Hmm. والبعيد والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا. Now the writer specifies that if we are pointing out someone closer to us, then we don't need to add something anything else. Okay, but if we are pointing someone that is far from us, that is further from us, then we must add kaf. Okay, so we can't say the for someone who is standing far away from us. Rather, we have to say zaka. Okay, likewise, we don't say uh, ti. We say tik. Yani we add kaf in that word. والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا. And there is a word that is often added, that is lam. But if the noun which we are pointing out is far, then we must not add lam in that. We must only say zaka. It's not compulsory, but it is also used. أو مقرونة بها, and we can also add it. Yani we have choice, either we add it or not add it.
We can say ذاك or ذلك. Both are correct. Okay. Illa fil musanna mutlaqan. But in dual, yeah, lam is optional when it is singular. Lam is optional when it is singular. But if uh, the thing we are pointing out is dual, then we must not use lam in that. Okay. Okay. Yani we shouldn't say the the dhani is used for dual, so we shouldn't say dhalinika. Yani we can't add lam in that. Got it? Yeah. Hmm. So it is optional when the noun is singular. Yani the thing we are pointing out is singular. It is then optional. But when it becomes dual, then adding it is prohibited. Okay. Hmm. وفي الجمع في لغة من مده. And lam is also prohibited when in the rules of those who read ulai with mad. Yani there are two ways of reading ulai. First way is with mad and second way is with. Let's switch our language then. हाँ, ठीक है शुरू करें. हाँ तो कह रहे हैं कि वफिल जमई फी लुगती ममद्दहु. तो कह रहे हैं कि लाम को उस सूरत में भी नहीं जोड़ा जाएगा जबकि उलाई का लफ्ज हो और उलाई के लफ्ज को उन लोगों के मुताबिक पढ़ा जा रहा हो जो उलाई को किसके साथ पढ़ते हैं, मद के साथ पढ़ते हैं. देखिए उलाई का जो लफ्ज है जो कि जमा के लिए आता है, इस लफ्ज को पढ़ने के दो तरीके हैं. क्या है? दो तरीके हैं. एक तरीका है मद के साथ पढ़ना. मद के साथ पढ़ने का क्या मतलब है? यानी उसके साथ हमजा लगाना, उलाई कहना. ठीक है. और एक तरीका यह है कि उसे कसर के साथ पढ़ना, यानी उसमें अलिफ मकसूरा मानना. क्या तो उस वक्त क्या होगा? ऊला. क्या क्या हो जाएगा? ऊला हो जाएगा. तो अगर आप मद करने की सूरत में पढ़ रहे हैं तो उस वक्त आप उसमें काफ तो जोड़ सकते हैं लेकिन लाम नहीं जोड़ सकते. यानी आप उलाई लीका नहीं कह सकते हैं. क्या नहीं कह सकते? उलाई लीका नहीं कह सकते. लेकिन अगर आप कसर कर रहे हैं, कसर करने का क्या मतलब है कि आप उसको अलिफ मकसूरा मान रहे हैं, अलिफ ममदूदा नहीं मान रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं? ऊला. क्या कह रहे हैं? ऊला. तो उनके यहाँ जायज है कि आप काफ के साथ लाम भी लगा दें. आप उनकी लुगत में कहेंगे ऊला लिका. क्या कहेंगे? ऊला लिका. ये शरह में मजीद वजाहत के साथ आएगा. हम्म. हाँ उनके यहाँ नाम लगाया जा सकता है. और बनु तमीम उसे यानी बनु तमीम ही उसे कसर के साथ पढ़ते हैं. और जो लोग मद के साथ पढ़ते हैं उनके यहाँ लाम नहीं लगाया जा सकता. हम्म. वफीमा तकद्दमतहु हा उत्तंबीही. और कह रहे हैं कि ये जो जितनी चीजें गुजरी हैं वो चाहे वाहिद के लिए हो या तस्निया के लिए हो या जमा के लिए हो. ठीक है. या मुजक्कर के लिए हो या मुअन्नस के लिए हो, उन सब के शुरू में हाय तंबीह क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं. ठीक. अब देखिए शरह देखिए. अस्सालिसु मिन अनवाइल मारिफ. मारिफ की तीसरी किस्म कौन सी है? इस्मुल इशारा. इशारे का इस्म. वयनक़सिमु बिहस्बिल मुशारि इलैहि. और इसकी तकसीम होती है इस लिहाज से कि कितनों की तरफ इशारा किया जा रहा है, कितनों की तरफ इशारा किया जा रहा है. इला सलासति अक़साम. अब ज़ाहिर है अरबी में अगर अदद के लिहाज से किसी चीज की तकसीम होगी तो वो तीन ही तकसीम हो सकती है. या तो मुफरद होगा या तस्निया होगा या जमा होगा. हाँ मा युशारु बिही लिल मुफरद. एक इसम वो है जिससे मुफरद की तरफ का इशारा किया जाए. एक इसमें इशारा वो होगा जिससे तस्निया की तरफ इशारा किया जाए. और एक इसम वो होगा जिससे पूरी जमात की यानी तीन या तीन से जायद की तरफ इशारा किया जाए. वकुल्लुम मिन हादिहि सलासा यनक़सिमु इला मुज़क्करिन व मुअन्नसिन. और कह रहे हैं कि इनमें से हर एक, हालांकि हर एक नहीं बल्कि सिर्फ दो. ठीक है. क्योंकि जो उलाई है वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है.
ٹھیک. وَكُلٌّ مِّنْ هَٰذِهِ الثَّلَاثَةِ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ مُذَكَّرٍ وَمُؤَنَّثٍ، اور کہہ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک قسم، یعنی وہ اسم جس کے ذریعے سے مفرد کو مفرد کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، یا تثنیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، یا جماعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی تقسیم اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ وہ مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے ہے. حالانکہ ہم نے متن میں دیکھا کہ صرف دو کے لیے تقسیم ہے، اگر مفرد ہے یا تثنیہ ہے تب اس میں مذکر اور مؤنث کی تفریق کی جائے گی، لیکن اگر جمع ہے تو اولائی مذکر کے لیے بھی مذکر کے لیے بھی بولا جائے گا اور مؤنث کے لیے بھی بولا جائے گا. ٹھیک ہے. فَلِلْمُفْرَدِ الْمُذَكَّرِ لَفْظَةٌ واحدہ، کہہ رہے ہیں کہ مذکر کے لیے کیا ہے، مذکر یعنی مرد ہے، مرد کے لیے ایک ہی جوڑا کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فَلِلْمُفْرَدِ الْمُذَكَّرِ لَفْظَةٌ واحدہ، تو مفرد مذکر کے اشارے کے لیے صرف ایک لفظ کافی ہے، اور وہ لفظ کون سا ہے؟ ذا ہے. ٹھیک ہے. وَلِلْمُفْرَدِ الْمُؤَنَّثَةِ عَشْرَةُ أَلْفَاظٍ، لیکن اگر ہمیں کسی مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ مؤنث کی طرف اشارہ کر. اردو شاعری میں بھی عورتوں کے لیے کتنے نام ہیں، تو عربی شاعری کیسے اس سے محروم یعنی عربی زبان کیسے محروم ہو سکتی تھی. وَلِلْمُفْرَدَةِ الْمُؤَنَّثَةِ، اور مفرد مؤنث کی طرف اگر ہمیں اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے کتنے لفظ ہیں؟ 10 لفظ ہیں. خمسۃ مبدوءۃ بالزال، 5 لفظ وہ ہیں جس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ زال سے ہوتا ہے. اور وہ 5 لفظ کون سے ہیں؟ ذی، ذی، ذی یعنی بالاشباع، اشباع یعنی اس کو مزید کھینچ کر پڑھنا. وذی، وذی کسر کے ساتھ یعنی بغیر کھینچے پڑھنا. ذی اشباع کے ساتھ، ذی بالکسر بغیر کھینچے. وذی بالاسکان یعنی سکون کے ساتھ. وذاتو، اور ذاتو کا بھی لفظ بھی ہے. وہی اغربها، اور یہ ان پانچوں میں سب سے کیا ہے؟ غریب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 5 لفظ وہ ہیں جس کے ذریعے سے مفرد مؤنث کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا آغاز زال سے ہوتا ہے. ان میں سے جو 5واں لفظ ہے ذاتو، یہ اس میں کیا ہے؟ سب سے غریب ہے. غریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کلام عرب میں اس سے اشارہ بہت ہی کم ہوا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا الْمَشْهُورُ اسْتِعْمَالُ ذَاتٍ بِمَعْنَى صَاحِبَةٍ، اور جو ذاتو کا جو لفظ ہے اس کے متعلق مشہور ہے، یا اس کا استعمال صاحبہ کے معنی میں مشہور ہے. یعنی جو ذو کا معنی ہے، ذو معنی کیا ہوتا ہے؟ صاحب، ذو العلم، علم والا. تو ایسے ہی جو ذاتو ہے اس کا مشہور معنی کیا ہے؟ صاحبہ کا ہے. یعنی اگر ہم کوئی عورت دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں امرأۃ ذات جمالۃ، تو ذاتو کا یہ معنی سب سے زیادہ مشہور ہے، بجائے اس کے کہ اس سے اشارہ کیا جائے. ٹھیک ہے. کقولی کا ذات جمال، جیسے جمال والی. او بمعنی التی، یا ایک معنی اور بھی مشہور ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ ذاتو کا التی، یعنی یہ ذاتو اس میں موصول کے طور پر کام کرتا ہے. گویا ذاتو کے کتنے کتنے استعمال ہو گئے؟ 3 استعمال ہو گئے. پہلا سب سے مشہور کیا ہے؟ کہ وہ صاحبہ کے معنی میں ہو. دوسرا کیا ہے؟ کہ وہ التی کے معنی میں ہو. تیسرا کیا ہے؟ کہ اس سے اشارہ کیا جائے. ہم او بیمانہ التی فی لغتی بعض تی، یعنی قبیلہ طے کے بعض لوگوں کی لغت میں یہ التی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی ہم کہیں گے امرأۃ ذات امرأۃ ذات رأیتها، تو یہ رأیتها میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ ذاتو کی طرف لوٹ رہی ہے، جو کہ امراتو کا اس میں صلہ ہے. ٹھیک ہے. ہم اس میں موصول ہے. ہم فکل فرا، امام فرا نے مثال دی ہے بالفضل ذو فضلکم اللہ به، یعنی وہ فضل ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے تم پر کیا کیا ہے؟ فضل کیا ہے. والکرامۃ ذات اکرمکم اللہ بها، اور وہ کرامت ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمہیں کیا کیا؟ مکرم بنایا. تو اس میں جو ذاتو ہے یہ الکرامہ کا کیا ہے؟ اس میں صلہ ہے. والکرامۃ التی اکرمکم اللہ بها، ای التی اکرمکم اللہ بها. تو یہاں ذاتو کس معنی میں استعمال ہوا؟ التی کے معنی میں استعمال ہوا. تو فلاح حینئذ ثلاث استعمالات، تو اس طور پر دیکھا جائے تو اس کے کیا ہو گئے؟ 3 استعمالات ہو گئے. ایک استعمال جو سب سے مشہور ہے وہ صاحبہ والا ہے، یعنی اس کے اندر ملکیت کے معنی پائے جائیں. دوسرا یہی التی جو کہ قبیلہ طے کے بعض لوگوں کے نزدیک ہے. اور تیسرا جو سب سے غریب ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس سے اشارہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ 5 وہ لفظ ہیں جن سے مفرد مؤنث کی طرف اشارہ کیا جائے گا جو کہ زال سے شروع ہوتے ہیں. وَخَمْسَةٌ مَبْدُوءَةٌ بِالتَّاءِ، وَخَمْسَةٌ مَبْدُوءَةٌ بِالتَّاءِ، اور 5 لفظ وہ ہیں جن کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تا سے ہوتا ہے. اس میں بھی وہی ہے تی، تہی اشباع کے ذریعے سے. اشباع کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی اسے
بالکل کھینچ کے پڑھا جائے، وتیہی بالکسر یعنی بغیر کھینچے پڑھا جائے، وتیہ اسکان کے ساتھ پڑھا جائے یعنی آخر کو ساکن کر دیا جائے گا، وتا یہ پانچ حرف کیا ہیں جو تا کے ذریعے سے شروع ہوتے ہیں، مفرد مؤنث کے اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ مطلب کیا بولتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ولی تسنیت المذکر، اور اب یہ مفرد کے لیے ہو گیا، مذکر کے لیے ایک لفظ تھا اور مؤنث کے لیے 10 لفظ، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر تسنیہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، کس کی طرف؟ تسنیہ کی طرف، تو اس میں جو مذکر ہوگا اس کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ زانی بالالف رفعان، زانی کب آئے گا؟ جبکہ وہ حالت رفعی میں ہو، ٹھیک ہے، قولی تعالی جیسے خدا تعالی کا فرمان ہے، فذانی کا برہانانی، تو یہ دو دلیلیں ہیں، کیا ہیں؟ تو یہ دو دلیلیں ہیں، تو یہاں زانیکا کو حالت رفعی میں کیوں لائے ہیں؟ ہاں مبتدا بن رہا ہے، مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پہ کیا کہا؟ زانیکا کہا، ٹھیک ہے، فذانی کا برہانانی، تو یہ کیا ہے؟ تسنیہ کے لیے حالت رفعی میں، جبکہ مشار الیہ کیا ہو؟ مذکر ہو، ٹھیک ہے، وَذَيْنِ بِالْيَاءِ جَرًّا وَنَصَبًا، اور زینی ہوگا جبکہ حالت جری و نصبی میں ہو، ٹھیک ہے، كقوله تعالی، یہ مثال انہوں نے غلط دے دی ہے کیونکہ یہ الذین کا یعنی الذی کا تسنیہ ہے، ربنا ارنا الذینی، یہ الذینی یہ زینی والا نہیں ہے بلکہ یہ الذی کا تسنیہ ہے، ہاں اس میں موصول ہے، تو اس کی ہاں حاشیے میں وضاحت کر دیے، حاشیے میں ان ہذین لساحران، یعنی ہم لوگ تو ان ہذان ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ہم لوگ مخفف مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ اسے مسقلہ مانتے ہیں تو ان کی لغت میں، ہاں، ان کی لغت میں کیا پڑھا جائے گا؟ ان ہذین لساحران، ٹھیک، ہم، تو یہ اس کی مثال ہوگی، جبکہ یہ کیا ہوگا؟ حالت نسبی میں ہوگا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ حالت نسبی میں ہے، تو یہ تو مذکر کے لیے تھا زانی، اب م، اب تسنیہ مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ تانی آتا ہے، یعنی تا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بالالف رفعان، یعنی اعراب کی صورت اس میں وہی رہے گی کہ حالت رفعی میں الف کے ساتھ، قولی کا جاءتنی ہاتانی، میرے پاس یہ دو عورتیں آئیں، وہ ہاتینی، ہاتانی و ہاتین، حالت جری و نصبی میں، ٹھیک ہے، یا کے ساتھ، کقولہ تعالی احدبنتی ہاتینی، ان دونوں میں یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ کیا کہا تھا کہ ان دونوں میری بیٹیوں میں سے ایک سے کیا کر لو؟ نکاح کر لو، احدبنتی ابن، کیا ہے آیت؟ احدبنتی ہاتینی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، کہ انی اريد ان انکحک احدى ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، کہ میری ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک سے اس مہر پہ نکاح کر لو کہ تم 8 سال میری کیا کرو گے؟ خدمت کرو گے، تو اس دن ہم تراویح میں یہی آیت آئی تھی تو میرے ذہن میں آیا کہ مطلب اللہ نے عورت کا کیا مقام رکھا ہے کہ ایک نبی اس کے حصول کے لیے 8 سال تک خدمت کرتا ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ رہ کے، اور لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کے کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہاتین دیکھیے یہاں پہ کیا ہے؟ حالت جری میں ہے، یا نون کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ٹھیک، اب دیکھیے یہ تو ہو گیا مفرد کے لیے، تسنیہ کے لیے، تسنیہ مذکر کے لیے کیا ہے گا؟ زانی، اور تسنیہ مؤنث کے لیے تانی، اعراب کی صورت دونوں میں ایک ہی رہے گی، لیکن جب ہمیں اشارہ کرنا ہو مذکر کی جماعت کی طرف یا مؤنث کی جماعت کی طرف، تو دونوں کے لیے لفظ کیا آئے گا؟ اولائی، کیا آئے گا؟ اولائی، قال تعالی واولئک هم المفلحون، یعنی قرآن میں بھی اولائی کسر کے ساتھ استعمال، ارے مد کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں پر دیکھیے مذکر کی جماعت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اولائی کا لفظ لے کر آئے ہیں، وقال تعالی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہا اولائی بناتی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا جب قوم جو ہے ان کے پاس آئی تھی کہ یعنی انہوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے نوجوانوں کی شکل میں آئے ہیں، تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں خواہش ہے تو تم ان سے اپنی خواہش پوری کرو، ہا اولائی بناتی ان کنتم فاعلین، تو وہاں پر بھی دیکھیے اولائی کا لفظ بناتی جو کہ مؤنث کی جمع ہے اس کی طرف
اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جمع کے معاملے میں مذکر و مؤنث کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَبَنُو تَمِيمٍ يَقُولُونَ أَوْلَى بِالْقَصْرِ. اب یہاں پر اولائی کا استعمال بتا رہے ہیں. اور بنو تمیم کہتے ہیں کہ یہ جو اور اولائی جو جمع کا لفظ ہے یہ زیادہ بہتر کس کے ساتھ ہے؟ قصر کے ساتھ ہے. یعنی اسے ہم الف مقصورہ مانیں گے، الف ممدودہ نہیں مانیں گے. بنو تمیم کا مسلک یہ ہے. وقد اشرت الى هذه اللغة. اور اب صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنو تمیم ہی کی طرف اشارہ کیا تھا جب میں نے ذکر کیا تھا اس کے بعد کہ لام ان لوگوں کی لغت میں نہیں آتا ہے جو اسے کس کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ مد کے ساتھ پڑھتے ہیں. یعنی جو اسے قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی لغت میں اولائی کے ساتھ لام آتا ہے، اور جو مد کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی لغت میں لام نہیں آتا ہے. یعنی بنو تمیم اسے کیا پڑھتے ہیں؟ اولالیکا. اور جو لوگ اسے مد کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اولائکا. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ ثم المشار الیہ اما ان یکون قریبا او بعیدا. اب کہہ رہے ہیں کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یا تو قریب ہوگا یا کیا ہوگا؟ بعید ہوگا. یا تو ہمارے پاس کھڑا ہوگا اور یا ہم سے دور ہوگا. اگر ہمارا محبوب ہے تو ہم سے دور ہوگا، ہمارا دشمن ہے تو ہم سے قریب ہوگا. ٹھیک ہے. تو فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا جِيءَ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ مُجَرَّدًا مِنَ الْكَافِ وُجُوبًا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ قریب ہے، تو اسم الاشارہ کو کاف سے لازمی طور پر خالی کر کے لانا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. ہاں، لازمی طور پر خالی کر کے لانا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. یعنی آپ ذاکا نہیں کہہ سکتے قریب والے کے لیے، قریب والے کے لیے ذاکا نہیں کہہ سکتے. ہم وَمَقْرُونًا بِهَا التَّنْبِيهُ جَوَازًا. اور اس سے وَمَقْرُونًا بِهَا التَّنْبِيهِ جَوَازًا. ہاں، بِهَا نہیں، بِهَا التَّنْبِيهِ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا ہائے تنبیہ جوازی طور پر. یعنی وہ قریب ہو تو آپ ہا کو جوڑ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی جوڑ سکتے. لیکن اگر وہ قریب ہے تو اس سے کاف کو نہیں جوڑ سکتے کیونکہ کاف جو ہے علامت ہے کس کی؟ بعید کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے اس میں. یعنی اگر وہ قریب ہے تو اس کو کاف سے خالی کر کے لانا ضروری ہے. کوئی میرے ساتھ کھڑا ہے تو ہم اسے ذاکا نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اسے ہادا کہہ سکتے ہیں، اور ذا بھی کہہ سکتے ہیں بغیر ہا کو لگائے ہوئے. ٹھیک ہے. وہ مقرونم بہا التنبیہ جوازن. وجوبن کا یہی مطلب ہے کہ اس میں کوئی دوسرا راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کو نہیں لانا ہے تو نہیں لانا ہے. یو گاٹ نو ادر آپشن. اور جوازن کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہائے تنبیہ جوڑ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی جوڑ سکتے ہیں. شروع شروع کلاسز میں ہم لوگ ہاذا اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اصل اس میں اشارہ کیا ہے؟ ذا ہے. ہا تو اس حرف تنبیہ ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب بہت کثرت سے ہاذا ہی استعمال ہوتا ہے، ذا بہت کم استعمال ہوتا ہے. جا انی ہاذا، میرے پاس یہ آیا. یہ کون ہے؟ قریب ہے. جا انی ذا، میرے پاس یہ آیا. یعنی یہ جوازی طور پر استعمال ہوگا. وَيُعْلَمْ أَنَّ هَاءَ التَّنْبِيهِ تَلْحَقُ اسْمَ الْإِشَارَةِ. اور یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہائے تنبیہ جو ہوتا ہے وہ اس میں اشارہ کو کیا ہوتا ہے؟ لاحق ہوتا ہے. یعنی اس میں اشارہ کے ساتھ لگتا ہے. بما ذکرتہ بعد من انہا اذا لحقتہ لم تلحقہ لام البعد. کہ کیا بولتے ہیں، میں نے بتا دیا تھا کہ ذکرتہ بعد تلحق اسم الاشارہ. میں نے اور بتا دیا تھا کہ ہائے تنبیہ اس میں اشارہ سے کیا ہوتا ہے؟ جڑتا ہے. اس چیز کے ذریعے کہ جب میں نے ذکر کیا تھا کہ انہا اذا لحقتہ، کہ جب ہائے تنبیہ اس سے جڑے گا تو اس کے ساتھ لام بعد نہیں آئے گا. یعنی بعد کے اشارے کے لیے دو کلمات ہیں. بعد کے یعنی کوئی چیز دور ہے اس کے اشارے کے لیے کون سے کتنے کلمات ہیں؟ دو کلمات ہیں. ایک لام ہے اور ایک کاف ہے. کیا ہے؟ ہاں، ایک لام ہے اور ایک کاف ہے. تو کاف ہا کے ساتھ تو جمع ہو سکتا ہے. کاف ہا کے ساتھ تو جمع ہو سکتا ہے، لیکن ہاں، لیکن لام ہا کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا وَجَبَ اقْتِرَانُهُ بِالْكَافِ. کہہ رہے ہیں کہ اگر قریب ہو تو کاف
وجوبی طور پہ نہیں جوڑ سکتے، اور اگر دور ہے تو وجوبی طور پر جوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اما مجردتا من اللام، یعنی اگر کوئی دور کھڑا ہے تو صرف آپ زا نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ ذاکا کہیں گے، ہاں۔ لیکن جب کاف آپ نے ایڈ کر دیا تو اب آپ کے پاس ایک چیز آپشنل ہے، وہ آپشنل کیا ہے؟ اما مجردتا من اللامی، آپ چاہیں تو اس میں لام کو لگائیں، چاہیں تو نہ لگائیں، اما مجردتا، ہاں، چاہے تو آپ اس میں لام لگائیں، یعنی آپ کہیں ذالکا، او اور چاہے تو نہ لگائیں، آپ ذاکا بھی کہہ سکتے ہیں اور ذالکا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب لام لگا دیں گے تب ہا نہیں لگا سکتے، ہائے تنبیہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، لام اور ہا ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ اب لام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لام کن کن جگہوں پر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ وطن تن، یہ لام بھی کس کی علامت ہے؟ بعد کی علامت ہے، یعنی جس کو ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم سے دور ہے، اس کی علامت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَتَمْتَنِعُ اللَّامُ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلٍ، ہاں اشارے کے لیے نہیں ہے، وہ بس تنبیہ کے لیے ہے۔ کیا؟ ہوں۔ ہاں اولائی آپ پڑھتے ہیں نا، تو یہ ہا اولائی کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، یہ ہا قرب اور بعد کو بتانے کے لیے نہیں آتا، بس تنبیہ کے لیے آتا، ہاذا قد اسفر النہار، ٹھیک، ہاں جی، بس یہ خیال ہے کہ جہاں لام ہوگا وہاں ہا نہیں ہوگا، ہاں، یا جہاں پر ہا ہوگا وہاں لام بعد نہیں ہوگا، ہاذا علی نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَتَمْتَنِعُ اللَّامُ فِي ثَلَاثِ مسائل، اور لام تین جگہوں پر نہیں لگا سکتے ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ احداها المثنى تقول ذانک و تانک، یعنی مثنیٰ میں لام نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ وہاں صرف اگر بعد کا اشارہ کرنا ہے، کسی بعید کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو اس کو جتانے کے لیے آپ صرف کاف ایڈ کریے، لام ایڈ نہیں کر سکتے، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا ولا یقال ذانی لکا، ولا تانی لکا، ٹھیک ہے؟ تو مثنیٰ میں لام نہیں آ سکتا، وہ لام جو کہ کس پر دلالت کرتا ہے کہ مشارون الیہ کیا ہے؟ دور ہے، ٹھیک ہے؟ الثانیہ، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ الجمع فی لغت من مدہ، یعنی جو لوگ اولائی کو مد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کی لغت میں لام نہیں آ سکتا ہے، تقولو تم کہو گے اولائکا، اولائلیکا نہیں کہہ سکتے، ولا یجوز اولائلیکا، یعنی آپ ایک طرف مد کے ساتھ پڑھ رہے ہو اور دوسری طرف آپ لام بھی ایڈ کر دیں تو یہ نہیں ہو سکتا، یا تو آپ قصر کے ساتھ پڑھیے پھر آپ لام ایڈ کر سکتے ہیں، اس وقت آپ کہیں گے اولائلیکا، ٹھیک ہے؟ ومن قصرہ، اور جنہوں نے اسے قصر کیا ہے یعنی اسے الف مقصورہ مانا ہے ان کے لیے جائز ہے اولا کا۔ الثالثہ، تیسری جگہ کیا ہے؟ اذا تقدمت علیہا ہاء التنبیہ، یعنی جب اس پر ہائے تنبیہ آ جائے، کیا آ جائے؟ ہائے تنبیہ آ جائے، وہی جو ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا کہ جہاں ہا آ جائے وہاں پر لام نہیں آ سکتا، ہاں، جہاں عمر ہو وہاں پہ شیطان نہیں آ سکتا، تو وہی ہے اذا تقدمت علیہ ہاء التنبیہ، جبکہ اس سے پہلے کیا آ جائے؟ ہائے تنبیہ آ جائے، تقولو تو تم کہو گے ہاذا کا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف ہا کو بھی جوڑ دیا اور لام کو بھی، ہاذا لکا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین مسائل ہیں، پہلا مسئلہ مثنیٰ، دوسرا مسئلہ وہی اولائی کے، یعنی اگر آپ اسے مد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو لام نہیں ایڈ کر سکتے، اور تیسرا مسئلہ جہاں پر ہائے تنبیہ آ جائے تو وہاں پر لام نہیں آ سکتا، اور کاف کو اگر قریب ہے تو اس سے ہٹانا ضروری ہے، اور اگر بعید ہے تو کاف کو لگانا ضروری ہے، ہاں، اور ہا کا جو مسئلہ ہے یہ جوازی ہے، بس اتنا خیال رہے کہ اس کے ساتھ لام نہ جمع ہو پائے، ہوں، ٹھیک ہے؟ سو دیٹس آل فار ٹوڈے۔